नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और ये किस लिए आया? लियुनज़िरा मन काना हय्या। अब ये देख लें, यहाँ पे इसका मकसद भी बयान कर दिया गया और ये भी कहा जाता है कि रसूल का काम भी बता दिया गया। तो रसूल ने या फिर कुरान ले, ये इंजार करने के लिए आया उसको जो जिंदा है। जिंदा तो हम तो सारे ही जिंदा हैं। इससे पता चलता है कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया कि मुर्दों को पढ़ पढ़ के सुनाए, उनकी चारपाई के पास बैठ जाएं और वो कुरान पढ़ते जाएं। कभी कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। कि नहीं, ये जिंदों को इंतजार करने के लिए आया है। तो लिटरल मीनिंग भी आप देख लें कि ये जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। हमारे तो कुरान खुलता ही तब है जब कोई मर जाए, उससे पहले तो खुलना नहीं, क्योंकि उसको जरूरत क्या, जिंदगी तो हमने अपनी मर्जी से गुजारनी, जब मर गया तो अब इसको आगे के लिए जरूरत होगी, अब भेज देते हैं। ये कैसी हम बातें कर रहे हैं? कम से कम कुरान में ही देख लेंगे, आपको बताता है कुरान की ये किस लिए है, ताकि इंतजार करें। इंतजार क्या होता है? वार्न करना किसी को, लेकिन कैसे वार्निंग देना? शफकत के साथ, मोहब्बत में किसी की। जैसे आप का बच्चा है तो आप कहते हैं उसको कि नहीं नहीं वहां ना जाना, वहां पे ना बहुत कोई खतरा है, वहां पे ना जाना। तो अब ये है आपकी तड़प, आपका ये इंतजार करना है। अब वो कहे तो आप मुझे कह रहे हैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे साथ ये खराबी हो जाएगी, तो आप मेरे साथ बुरा चाहती हैं। नहीं, बुरा नहीं चाहते, तुम्हें तो वार्न कर रहे हैं। और ये होती है खैर ख्वाही, ये खैर ख्वाही के साथ होता है। तो वो कोई दुश्मन नहीं होता जो इंतजार कर रहा होता है। हम कहते हैं मूड खराब कर दिया, देखो इसने कह दिया वहां पे जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा। मसलन आप कह देते हैं वहां पे जाओगे तो वहां पे आग है, आग लग जाएगी, वहां पे जाओगे तो ऐसे। तो वो कोई बुरा नहीं चाह रहा आपके लिए, वो तो बल्कि बुराई से बचाना चाह रहा है। तो ये होता है इंतजार, वार्न कर देना, किसी को खबरदार कर देना, देखो ऐसे ना करना वरना देखो आग है आखिरत में। लेकिन जिंदा के लिए। अच्छा, तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि वैसे जिस्मानी तौर पे जिंदा जो लोग हैं, यानी हम सारे, इनके लिए, जिंदों के लिए, मुर्दों के पास जा जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी, इसका मतलब क्या है, मानवी जो माना है इसका, कि देखिए हम तो सभी को जिंदा ही समझते हैं। जो लोग सांस ले रहे हैं हम कहते हैं ये जिंदा है, साइंटिफिकली या ऐसे दुनिया में देखा जाए तो उनको जिंदा की कैटेगरी में रखते हैं ना। लेकिन अल्लाह के यहाँ जिंदा वो होता है, सुने इस बात को, अल्लाह के यहाँ जिंदा वो होता है जिसका दिल जिंदा होता है। और दिल जिंदा कौन सा होता है? वो दिल जो नसीहत सुनता है, जो असर लेता है। और जो दिल बेअसरा हो गया होता है, कितना भी उसको खबरदार करो, कितना ही उसको बता दो, उसने नहीं टस से मत सुना, वो अल्लाह के नजदीक मुर्दा है। आप खुद सोच लें, हम अपने आप को देखें, हमारे ऊपर क्या नसीहत असर करती है। जब कुरान समझाया जाता है, बताया जाता है, कुछ असर भी होता है कि नहीं होता? अगर तो असर होता है तो अभी दिल जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर असर नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें सुन के भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, वैसे ही बैठे में जैसे कोई पत्थर बैठा हुआ, तो वो फिर मुर्दा ही है, और क्या है वो। देखिए ना, कुरान सुनना ये तो अलग बात होती है। अबू जहल भी कुरान सुनता था, ये भी आपको बताऊं। अबू जहल भी सुनता था, चुप चुप के आके रात को बल्कि सुनते थे। क्या उनके कानों में नहीं क्या कुरान पढ़ा था? सुनता था वो। तो फिर क्या उसको सवाब मिल जाना चाहिए इसका? नहीं, पता है वो ईमान नहीं लेकर आया इसके ऊपर। उसने इस कुरान के मैसेज को दिल में नहीं उतारा। कानों से टकराना आवाज का ये नहीं बात है इसका मकसद। इसको सुन के दिल के ऊपर असर लेना और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करना, ये है। अब वो कहते यहाँ पे देखो खतरा है, वहां पे मत जाना, वो कहे हाँ हाँ मैंने आपकी बात मान लिया, और फिर उसी सड़क पे चल पड़े। उसका मतलब उसको आपकी बात पे यकीन नहीं था, कह रहा है ऐसे ही माँ तो ऐसे ही डराती रहती है। तो अबू जहल ने इस
قرآن کو اپریشیٹ بھی کیا کہ ہاں یہ بڑا خوبصورت ہے، کلام بڑا خوبصورت ہے، اور ایمان نہیں لے کر آیا، ایمان اندر داخل ہی نہیں ہوا. یعنی انٹرٹینمنٹ کی حد تک تو اس نے لیا، دیکھ سن کے چھپ چھپ کے رات کو آ کے سن رہے ہیں، بڑے بڑے سردار آ کے سن رہے ہیں، بڑا خوبصورت کلام ہے، مزہ بڑا آتا ہے سننے کا، لیکن وہ جو اس کا مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیں اس کا سننا صرف اس لیے کہ میں بڑی مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا رائمنگ ہے، بڑا میلوڈیس ہے، بڑا یہ ہے، یہ نہیں ہے مقصد. اس کا مقصد ہے خود کو چینج کرنا، اس سے نصیحت لینا. اور کون سی چینج؟ کیا چینج آنی چاہیے میرے اندر؟ کہ میں اللہ سے اور قریب ہو جاؤں اور اس کے سامنے جھک جاؤں، اس کی فرمان برداری میں اور آگے بڑھوں اور فرمان برداری میرے لیے آسان ہو جائے. یہ چینج آنا چاہیے. اس لیے میں قرآن سیکھوں، سمجھوں، سنوں، اللہ کی عبادت میں اور زیادہ میں متوجہ ہو جاؤں. یہ اس کے لیے نہیں کہ اس میں سے گرامر سیکھ لوں، میں اس میں زیر زبر کے مسئلے سیکھ لوں، میں اس کے اندر الفاظ کی بیوٹی کو دیکھوں. وہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. اگر انظار ہی نہ لیا، کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں سیکھنے کا نہیں شوق ہے، ہمیں بس تجوید سکھا دیں، تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ خوبصورت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اس کا مقصد ہے کہ بس آپ خوبصورت ایک لے میں پڑھتے جاؤ اور لوگ کہیں یہ بڑا خوبصورت پڑھتی ہے، بس یہ مقصد ہے، اور آپ کو ایوارڈ مل جائیں، اس کے سرٹیفکیٹ مل جائیں، آپ کمپٹیشن میں کھڑے ہوں اور فرسٹ پوزیشن لے لیں. اس کا مقصد ہے انذار. انذار یہ زندوں کو کرتا ہے. کہیں ہم مردہ تو نہیں ہو چکے کہ ہم بے اثرے ہو گئے. اور فرمایا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کا جو یہ قول ہے نا، یہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے کافروں پہ. کون سی بات اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کا کون سا قول؟ یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو نکالا تھا تب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو بھی تجھے فالو کریں ان سے. تو ان کے اوپر یہ بات سچ ہو چکی ہے، ٹرو ہو گئی ان کے لیے یہ بات، ان کے کفر کی وجہ سے. اب یہ واقعی سزا کے حقدار ہو گئے. اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو بیچارے ان کے اوپر تو پہلے ہی بات سچ ہو گئی تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ابن القیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود کفر کو اختیار کیا، چوز کیا. انہوں نے، اللہ نہیں کسی کو گمراہ کر دیتا جو ہدایت پانا چاہتا ہے، ہاں مگر اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، جو اس کی طرف آتے ہیں. جو انسان ایک ٹیڑھا چل رہا ہے اور وہ اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا، وہ ٹیڑھ پن کو پسند کرتا ہے، وہ نہیں آنا چاہتا اس راستے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لے کر آئیں گے. پھر اللہ اس کو اس کے جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے اسی کو اس کے لیے کھول دیتا. اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، ہم نے پیدا کیا ان کے لیے کیا، مما عاملت ایدینا، جو بنایا ہمارے اپنے ہاتھوں نے، انعاما مویشیوں کو، فہم لہا مالکون، تو وہ اس کے مالک ہیں. یعنی کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے مویشیوں کو بنایا. اپنے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، صرف انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مگر وہاں پہ پھر واحد کی ضمیر ہے، یہاں پہ جمع کی ہے. یہاں سے مطلب ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تمہارے لیے کیئر کی، تمہارے لیے اس چیز کی فکر کی، اپنے خود یہ تمہارے لیے انعام پیدا کیے. جیسے پہلے آیا تھا نا کہ تمہارے اپنے ہاتھ نہیں بناتے، تو ضروری تو نہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کوئی چیز کو ایسے کر کے بنا رہے ہیں، وہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کمائی یا انسان خود وہ کرتا ہے وہ فعل یا عمل. تو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے چوپایوں کو، مویشیوں کو. انعام میں کیا کیا آتا ہے؟ سورہ انعام پڑھی تھی آپ نے، کیٹل، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. تو تم کو اس کا مالک بنا دیا. پیدا اللہ نے کیا اور مالک تمہیں بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تمہارے اوپر اس کی رحمت ہے. یہ خلق نہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو جب تم یہ مویشی جانور دیکھتے ہو نا، تب بھی تم یہ سوچا کرو کہ یہ کس نے میرے لیے پیدا کر دی ہیں.
ان سے بھی اللہ کو یاد کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا. یہ دیکھیں یہ کسی کو احساس دلانے کا نا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کوئی ان کا کسی کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ اتنی بھلائی کی, تم اب یہ کر رہے ہو اس کے ساتھ. تو جب تم کفر کر رہے ہو, یہ شرک کر رہے ہو, تو دیکھو تو صحیح اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب دیکھیں کہ انسان کی کتنی ضروریات ان سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنا کے رکھ دیا, یعنی تم ان کو مالک سے مطلب یہ ہے کہ اونر تو اس طرح سے, لیکن تمہارے بس میں کر دیا, ان کو تمہارے قابو میں کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیر, چیتے, ہرن وغیرہ بھی ایون آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے, وہ آپ ان کی کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا کہ تم مالک بن کے بیٹھے ہوئے ان کو قابو میں رکھا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور متی کر دیا ہم نے ان کو. میں نے بتایا تھا آپ کو ذللنا کس سے ہے, جیسے ذلہ سے. ذلہ کیا ہوتی ہے؟ محتاجی, سبمیشن جس کو کہیں گے, سبمیشن کر دینا اپنے آپ کو, یعنی جیسے جس ورڈ بولتے ہیں نا ذلیل کر دینا, دوسرے کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دی تمہیں, اور ان کو اتنا تمہارے سامنے بے بس سا کر دیا. آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے تو کیسے وہ مطلب آپ اس کو ایک چھوٹے بچے کو بھی نکیل پکڑا دیں تو وہ اونٹ کو لے کے چل پڑتا ہے. گائیں بھینسیں وغیرہ یہ آپ دیکھیں کتنی پاورفل ہوتی ہیں. اس کو کیا ایک بندہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تو ان کو لے کے چلا ہوا. لیکن یہ ایسا نہیں کر دیتے, انسان پہ حملہ کر دیں, اس کی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیں یا کچھ کریں یا دودھ نہ نکالنے دیں. اب آپ دیکھیں کیسے انسان کے سامنے یہ متی ہیں کہ چاہے دودھ نکالو, چاہے ذبح کر لو, چاہے ہل میں جوت لو, چاہے سامان ان کے اوپر لوڈ کر لو, کچھ بھی کر لو, وہ کچھ کہتے ہی نہیں. ورنہ جتنے وہ طاقتور اور سائز میں بڑے ہیں وہ چاہیں تو انسان کو تو یہ سارے کام کرنے ہی نہ دے. ان میں سے کوئی تمہاری سواری کے کام آتے ہیں, کئی تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. اور آپ اس سے دیکھیں کہ آپ کے آج گاڑیاں وغیرہ تو ہیں, جہاز وغیرہ تو ہیں, لیکن اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ نہ گاڑی کو کھا سکتے ہیں نہ جہاز کو کھا سکتے ہیں. تو یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھایا بھی جا سکتا ہے اور ان پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے. اور پھر یہی نہیں صرف وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, ان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے مشروب بھی ہے, پینے کی چیزیں بھی ہیں, یعنی دودھ بھی آپ پیتے ہیں. آپ اگر ہم غور کریں, ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر روزانہ چائے, کافی, دودھ یا یہ پیتے ہوں گے, کبھی سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یشکرون, کیا وہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ یعنی ان کے اندر کبھی بھی نہیں شکر آنا کہ یہ روز. اچھا پھر آپ اپنی فریج میں دیکھ لیں, گوشت روزانہ, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ, یہ چیزیں روزانہ کی ہم استعمال کرتے ہیں. چلو اگر ہم نہیں بھی ان کے اوپر سواری کر رہے روز, لیکن یہ تو ہمارے ایک ڈیلی آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہے. اس کے باوجود کبھی سوچتے نہیں ہیں کیسے آیا اللہ نے کتنے ناز اٹھائے انسان کے, کہ کیسا مشروب پیدا فرما دیا ان جانوروں سے, ان کو ہمارے ہر طرح سے کام میں لگا دیا. کہ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف خوراک ہی نہیں, دودھ ہی نہیں, گوشت بھی, اور ان کی گوشت کے ساتھ ساتھ چربی بھی یوز ہوتی ہے, ہڈیاں بھی یوز ہوتی ہیں, ان کی سکن بھی یوز ہوتی ہے, بھیڑوں کی وول بھی یوز ہوتی ہے, پھر لیدر یوز ہوتا ہے. اس زمانے میں تو لیدر بیگ بناتے تھے جس میں پانی ڈالتے تھے, مشک سی بناتے تھے, چمڑے کی ہوتی تھی. آج کے وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لیدر گڈز ہیں ان کی پوری انڈسٹری ہے, پوری انڈسٹری اس پہ چل رہی ہے. لیدر کی چیزیں, اتنا سامان بنتا ہے. اور اس زمانے میں خیمے وغیرہ بھی بناتے تھے وہ اس کے لیدر کے, یعنی چمڑے سے ان کے. تو اتنے منافع ہیں. اور اب حالانکہ دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں, سنتھیٹک میٹیریل بھی ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ان نیچرل چیزوں کی بات ہے وہ اس میں نہیں ہے. جو جتنی وارم پیور وول ہوتی ہے اتنی نہیں, جتنی لیدر جیکٹ آپ کو گرمی دیتی ہے اتنی نہیں کوئی اور دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں, پھر تم شکر نہیں ادا کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں
تو اس کے بعد ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے. اللہ نے استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد شکر بھی تو کرو. کبھی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد بھی تو کرو، اللہ کی طرف پلٹو بھی تو صحیح. شکر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر میں انسان اپنے موسم کے آگے جھک جاتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے. پھر اور دیکھیں پہلے پھلوں کی بات آئی تھی اور کھانے کی بات آئی تھی، اب پینے کی بھی بات آ گئی. لیکن دونوں جگہ بات وہی ہے کہ شکر نہیں ادا کرو گے پھر کیا. کتنی ایک بات ہے ہمارے سے، ایک سوال کہہ لیں یا ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کہہ لیں کہ ہم پھر شکر کتنا ادا کرتے ہیں. کیا ہم اتنا ہی شکر بھی ادا کرتے ہیں جتنی ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی گلے شکوے اور شکایتوں کا تو ٹائم ہی نہیں ملنا چاہیے. پھر شکر کر کر کے ہم فارغ ہوں گے تو پھر کوئی شکایت کریں گے نا. شکر کتنا زیادہ ہونا چاہیے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اس کے باوجود کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے، انہوں نے بنا لیے ہیں. وَاتَّخَذُوا مطلب کیا؟ انہوں نے بنا لیے ہیں. یہ میں کیوں اس پہ اتنا زور دے رہی ہوں؟ اس لیے کہ الہ بنانا اور الہ ہونا یہ دو الگ چیزیں. اللہ تعالیٰ الہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی بنائے یا نہ بنائے، یا مانے یا نہ مانے، وہ سب کا الہ ہے. لیکن یہ بت یہ کسی کے الہ نہیں ہے، اس لیے کوئی ان کو بنا لیتا ہے مگر ہے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ باریک سا فرق ہے. اسی لیے جہاں پہ بھی دون اللہ کی بات آتی ہے وہاں پہ اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ان میں الہ ہے نہیں، انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. آلہۃ کچھ الہ لعلہم ینصرون شاید کہ وہ مدد دیے جائیں، اس امید پہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ قیامت کے دن ہماری سفارشی ہو جائیں گے. یہ ہماری سفارشیں اللہ کے پاس کرتے ہیں. مشرکین مکہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور پھر ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہی ہیں جو یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشیں کریں گے، یہ ہماری تو نہیں اللہ سنتا مگر ان کی سنے گا. اور یہاں پہ ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں یا اس طرح کا. شرک ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، یہ ہم شرک سمجھتے ہیں. لیکن یہاں سے پتا چلا یہ بھی شرک ہے کہ کسی سے امید رکھنا کہ ہاں اب یہ اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے. کوئی ایکسٹرا جس کو کہیں گے سپر نیچرل پاور ہے. یہ نہیں کہ اب میں کہوں آپ جی میری مدد کر دیں، تھوڑا سا مجھے پانی کا گلاس دے دیں تو یہ میں نے اس کو خدا بنا لیے، یہ نہیں ہے. مگر کوئی سپر نیچرل کسی کے اندر قوتیں ہیں، ایسا بھروسہ کسی پہ کرنا کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، وہ میرا کچھ بھلا برا کر سکے، یہ ہے الہ بنا لینا. یہ صرف اللہ کے لیے ہے. جو کسی اور کے لیے یہ سمجھے اس نے پھر شرک کر لیا. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ بت ان کے وقت میں تو بت تھے، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے جس کو سمجھیں کہ اس کے ذریعے میری مدد ہو جائے گی. کوئی یعنی انسان یا کوئی گورنمنٹ یا کوئی آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے. وہ ہے نا اقبال کا شعر، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ان سے تو امیدیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی امید نہیں. اس کو الہ ہی نہیں سمجھا تو ان کو جن کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے. تو یہ پھر شرک ہے. یاد رکھیں الہ وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو، اور نمبر 2 وہ نفع نقصان کا مالک ہو، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، وہ ہوتا ہے الہ. اسی ڈیفینیشن کے اوپر اگر تمام کو رکھ لیا جائے جو اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہ بےچارے اپنے نفع نقصان کے نہیں مالک تھے تو کسی اور کو کیا پہنچائیں گے. یہیں پہ شرک کی جڑ ختم ہو جائے گی اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ نفع نقصان، جیسے یہاں پہ کہ یہ مدد دیے جائیں گے، ہمیں یہاں سے مدد ملے گی، یہ ہمارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، یہ برے وقت میں ہمارے کام آئیں گے، یہ برے وقت میں کام آئیں گے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے عقیدہ.
یہ نہیں کہ یہ پیسہ میرے برے وقت میں، اگر میرے جیب میں پیسہ ہے تب تو میں بڑی مطمئن ہوں، پیسہ ہے نا میرے پاس، اب کس بات کا ڈر؟ اور پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ہاں میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، لو بس اب تو میں گئی، اب تو میرا بس اب ختم ہو گیا۔ نہیں، بھروسہ پیسے پہ نہیں، بھروسہ چیزوں پہ نہیں، اللہ کے اوپر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ میرے اندر نہیں ہے کوئی طاقت، میرے اندر نہیں ہے کوئی قوت، تو قوت اور طاقت تو ساری اللہ میں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بغیر اس کے بغیر کسی چیز کے کچھ عطا کر دے، مثلا اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے پاس پیسے بھرے بھی ہیں تب بھی اس کو محتاج کر دے، اور کسی کے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں ہیں تب بھی اس کو غنی رکھے۔ اللہ چاہے تو آگ کے اندر ڈال کے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ چاہے تو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی رکھ کے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم پیچھے دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے اے موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ اور وہ آگے سے کیا فرماتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نکالا راستہ۔ وہ کہاں سے آیا راستہ؟ اس لیے کہ اللہ راستوں کا، اسباب کا، چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اور ہم اسباب کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے مدد ملے گی، اس وجہ سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کو الہ بناتے ہیں، حالانکہ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ذرا بھی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، اور وہ تو بلکہ جند ہیں جو حاضر کیے جائیں گے، لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ لہم کی ضمیر کو ہم ان بتوں کی طرف کریں تو قیامت کے دن ان بتوں کو بھی حاضر کیا جائے گا، یہ ایک لشکر کی صورت میں ہوں گے، یعنی سارے بت جو ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں، اور اب ان کو حاضر کیا گیا ہے، وہاں پہ کھڑے میں ہیں وہاں پہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں، یہ جو پجاری ہیں، جو ان کو مانتے تھے، جو انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا تھا، یہ دیکھ لیں کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہم سوچتے تھے یہ ہماری مدد کریں گے۔ آج ان لوگوں کو جب ٹارچر کیا جائے گا تو ساتھ یہ بت بھی کھڑے ہوں گے، جب ان کو سزا دی جا رہی ہوگی، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ بت بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی حسرت بڑھے اور ان کو اتنا دکھ ہو کہ ان کے پیچھے ہم ساری زندگی ان کی چاکری کرتے رہے، ہم نے ان کی پوجا کی، ہم نے ان کے اوپر کیا کیا چڑھاوے چڑھائے، یہ اتنے بے بس ہیں۔ یہ ان کی ایک یعنی اس میں اضافہ کر دے گا ان کی دکھ میں اور تکلیف میں۔ دوسری یہ بھی بات ہے، دوسرا ویو یہ ہے کہ اگر ہم یہ لیں لہم جند محضرون، ان کے لیے یہ کافر لشکر بن کے کھڑے ہوئے، حاضر ہوئے تھے، یعنی کیا ہوتا تھا کہ ان بتوں کے لیے وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آپ نے ہمارے اس کو خدا کو کیوں ایسا کہہ دیا، آپ نے یہ کیوں کر دی، اتنا ان کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو تم تو ان کے لیے حاضر رہنے والے لشکر بنے ہوئے ہو، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کی ڈسٹنگ کر رہے ہیں، ان کے کس طرح حاضر باش کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے نوکر۔ تو یہ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تم تو خود ان کے کام کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔